Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pew Discussion Group. हम एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब और उजाला मुगल मैम और सभी ग्रुप मेंबर्स का इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फैसल भाई आप शुरू करेंगे या मैं शुरू करूं? मोहतरम जाहिद खान साहब, आज आपकी एक मैसेज मिली थी जिसमें आपने ये फरमाया कि अहमदीस खलीफा जो फोर्थ हुए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनसे आपकी मुलाकात हुई थी और आपने उनको ये बताया था कि आप नबी हैं और वो खामोश हो गए थे। फिर आपने एक वीडियो क्लिप भी शेयर किया है जिसमें वो एक बात बता रहे हैं कि किसी नबी को ना मानने के क्या नुकसानात हो सकते हैं और उसके मानने में क्या बात हो सकती है। और जाहिर सी बात है कि जब आपने इसके साथ भेजा है तो यही आपका तासुर है कि ये आपके रिगार्डिंग उन्होंने कहा है। बाकी मेंबर्स तो अपने अपने ख्यालात से सोचेंगे। बहरहाल मेरा सवाल ये है सर, ये जो अहमदी जमात का निजाम है और इसमें ये खलीफा चले आ रहे हैं, अगर कोई भी नबी आता है और अहमदी जमात के लोग उसको नबी मान लेते हैं तो क्या इन्हें ये अपनी खिलाफत का सिलसिला बंद करना होगा, या वो नबी का आने का मतलब है कि ये खिलाफत बंद हो गई, या इसका क्या टेक्निकल पॉइंट्स बनते हैं, प्लीज ये बता दीजिएगा। शुक्रिया। अगर ये किसी आने वाले नबी को कबूल कर लेते हैं, या मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ, तो फिर खुलाफा जो हैं उनकी पोजीशन खत्म हो जाती है। फिर नबी जिसका ताल्लुक है खुदा से वो फैसले करेगा। उसके बाद तो खलीफा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब ये है कि इनके जितने भी खलीफा आए हैं, ये 5, ये सब इनके खानदान के करीबी तरीन लोग हैं। जैसे मोहम्मद साहब के अबू बकर, उमर, उस्मान, तो ये अली, तो ये खिलाफत जो है ये घर की बंदी है। तो लानी बात है जो नबी आएगा उसने इन्वेस्टिगेशन भी करनी है और दूध का दूध और पानी का पानी भी करना है। इसलिए क्या अहमियत कबूल करेगी? मैं नहीं समझता कि वो ये कबूल करेंगे, हरगिज़ नहीं। यहाँ एक और बात भी है जिसका मैं कल जिक्र कर चुका हूँ कि मेरी किसी से कोई ऐसा मायदा नहीं है या अहद कि हम रल मिल के वो खलीफा बने, मैं नबूवत चलाऊं, वो इंग्लैंड ले, मैं जर्मनी लूं। हाँ, ये है कि कुछ जराए से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि मेरी बातचीत हो वक्त के खलीफा से। तो उनके नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि मैं बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मेरे दरवाजे कभी भी बंद नहीं हुए, लेकिन मैं किसी शराइत पे बातचीत नहीं करता कि पहले शराइत रख के कहा जाए कि जी ये शराइत है। जिसने बात करनी है वो सारी बात जो है वो ट्रांसपेरेंट होगी। नबी छुप के काम नहीं करते। नबी इंसानियत के रिप्रेजेंटेटिव और उनकी इमानत होते हैं। तो जो कुछ भी होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, उसका सबको पता लगेगा। मोहतरम जाहिद खान साहब, ये तो बिल्कुल खुली आंखों से देखा जा सकता है और परखा जा सकता है कि अहमदी खिलाफत का जो निजाम है वो कम से कम मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के इंतकाल के वक्त उनके बेटे की एज 19 ईयर्स थी और जाहिर सी बात है कि इस एज को मैच्योर एज नहीं माना जा सकता है। और उस वक्त उनके करीबी दोस्त और शायद बचपन के दोस्त थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जितनी मुझे थोड़ी मालूमात है, उनको खलीफा की गद्दी सौंप दी गई, जैसा केयर टेकर मान लीजिए। ये मेरे अपने ख्यालात है सर ज़ाती। और उसके बाद टाइम की बात है कि पहले खलीफा साहब 6 साल तक उस वक्त के बाद जिंदा रहे और उनका इंतकाल हो गया और उस वक्त उनके बेटे की एज 25 साल की हो गई। तो जो भी बातें हैं, जो भी इख्तिलाफात हैं, उन सबको दरगुजर करते हुए किस्सा मुख्तसर उनको खलीफा बना दिया गया और उसके बाद से उन्हीं की फैमिली में खिलाफत चली आ रही है।
حالانکہ جب نبیوں پر ڈسکشنز ہوتی ہے تو احمدی لوگ بڑے کر و فر کے ساتھ قرآن شریف کی اس آیت کا حوالہ لگاتے ہیں، مجھے لفظ تھوڑے سے یاد نہیں ہے، کہ جب تک انسانیت ہے رسول آتے رہیں گے اور تم ان کی اطاعت کرتے رہنا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مانتے تو یہ ہے کہ رسول آتے رہیں گے، بٹ رسول کے آنے کا کسی ٹائم مان لینا تو مطلب یہ ہے کہ جو مخالف لوگ کہتے ہیں خاندانی گدی کا سماپت کر دینا ہے اور خلافت کو ایک طرح سے ختم مان لینا ہے. تو اس حساب سے تو سر چاہے بزنس پوائنٹ آف ویو لے لیجئے چاہے کچھ بھی لے لیجئے، احمدی خلافت تو کبھی بھی کسی بھی نبی کو نہیں مانے گی، کیونکہ نبی کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی چھٹی کروانا. اس کے لیے تھوڑے فائنل کمنٹس دے دیجیے سر، پھر ایک نیکسٹ کوشچن. شکریہ. یہ غالباً 7ویں سپارے کی آیت ہے، 7ویں سپارے کی کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم من آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے آدم کی اولاد، پھر کبھی رسول آئے اور وہ تمہیں ہماری آیات پڑھ کے سنائیں، یعنی کہ ہمارا پیغام دیں، تو تم ان کی اطاعت کرنا، تمہیں خوف اور غم سے نجات دی جائے گی. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. کیا محمد صاحب نے اس پہ عمل کیا؟ یہ کراس کوشچن میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب وہیں عمل نہیں ہوا، جب عائشہ بھی کہتی ہیں کہ اے لوگوں یہ تو کہو کہ محمد خاتم النبیین ہیں، لیکن یہ نہ کہو لا نبی بعد، کہ ان کے بعد نبی نہیں. اب ہم آتے ہیں 1500 سال ہو گئے، لکھا ہوا ہے حدیثوں میں بھی، لیکن کیا محمد صاحب نے عمل کیا؟ کیا صحابہ نے عمل کیا؟ بلکہ ان کو قتل کیا جو انبیاء آئے. کہتی تو ہے جماعت احمدیہ کہ نبی آ سکتے ہیں، آتے رہیں گے، لیکن کیا ہم انہیں مانیں گے؟ یہ سوال ہے جماعت احمدیہ پر. اس کے متعلق غلام احمد قادیان خود ہی کہتے ہیں میں نوروں میں آخری نور ہوں، خدا کی راہوں میں آخری راہ ہوں. تو دیکھیں نا، ایک طرف کہنا دوسری طرف بلاک کر دینا، یہ کنٹرڈکشن ہے، یہ تضاد آ جاتا ہے. پھر نور الدین جب خلیفہ ہوئے تو ان میں آپس میں جھگڑے بھی بڑے ہوئے، بلکہ نور الدین نے تو یہاں تک کہا کہ یہ محمود بڑا نالائق قسم کا آدمی ہے. تو ان کے آپس کے بڑے جھگڑے تھے. اگر تھوڑی سی اور عمر زیادہ ہوتی تو کیا مجال تھی کہ نور الدین جو ہے وہ گدی سنبھال لیتا. تو محمود تو تل گیا تھا اس وقت بھی. تو یہ حقیقت ہے. لیکن اب جو ہے حالات یہ ہیں، انہوں نے تو جماعت احمدیہ نے مجدد کا بھی انکار کر دیا کہ وہ بھی نہیں آئے گا. تو یہ تو اسلام سے بھی 2 ہاتھ نیچے جا گرے. محترم زاہد خان صاحب، آج کے لیے میرا یہ لاسٹ کوشچن ہے، اس کے بعد مغل میم بھی آپ سے مخاطب ہوں گی. سر جیسے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے پاس ایک نبی کا اسٹیٹس ہے اور یہ آپ کا دعویٰ ہے. اس ریگارڈنگ خدا بہتر جانے اور آپ بہتر جانے سر، یہ ہمارا پوائنٹ نہیں ہے. اگر آپ سچ میں نبی ہیں، خدا نخواستہ ہم آپ کو نہیں مانتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم گناہ گار ہیں. اور خدا نہ کرے کہ آپ نبی نہیں ہیں اور آپ کہتے ہیں تو وہ بھی آپ کا اور خدا کا میٹر ہے. بہرحال سر، آج کل جتنی ترقی کر لی ہے انسان نے، کہ یوٹیوب چینلز ہوئے، واٹس ایپ گروپس ہوئے، یا جو بھی کچھ ہوئے، کہ آدمی اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے پوری دنیا سے مخاطب ہو سکتا ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. تو ماشاءاللہ ہم آپ کو انویٹیشن دیتے رہتے ہیں بہت عزت اور احترام کے ساتھ، اور ہمیں فخر ہے اس بات کا کہ آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں. اور آپ نے کبھی یہ بھی نہیں پوچھا کہ ہم کس طرح کے سوال کریں گے، بلکہ آپ کہتے ہیں مجھے بتاؤ ہمت کے سوال کیسے کرنے ہیں. تو سر آج کی اس دنیا میں کسی کے پاس نبی ہونے کا دعویٰ بھی ہو اور ان کو بلایا بھی جائے، تو کیا ان کے پاس ایسا کوئی بہانہ ہے کہ وہ خدا کا نام لے دیں اور یہ کہیں کہ جی ہم تو جو کچھ کرتے ہیں خدا کی مرضی سے کرتے ہیں، اور خدا کی مرضی ہوگی، خدا ہمیں کہے گا کہ ہم گروپس میں جائیں جواب دیں تو جائیں گے، یا یہ کہ خدا کا ان باتوں میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے؟ کائنڈلی رہنمائی کریں. شکریہ. آپ کا اشارہ چوہان یا غفار کی طرف ہے، جو میں سمجھا ہوں. یہ بالکل انصاف کے مبنی نہیں ہے کہ یہ کہے کہ میں ذکی غلام ہوں یا میں نبی ہوں
اور چھپ کر بیٹھ جائے تہ خانوں میں، اس کے لیے نبی نہیں بھیجے جاتے۔ تو اگر یہ کچھ خاص ان کی کتاب لکھ رہے ہیں یا تصنیف کر رہے ہیں کچھ، تو ساری زندگی کتاب ہی لکھتے رہیں گے، تہ خانے سے باہر بھی آئیں گے۔ تو خدا نے کوئی نبی نہیں بھیجا، لیکن یہ کہہ کر کے انسان کو میرا پیغام پہنچاؤ، گاؤں گاؤں، شہر شہر، ملک و در ملک، اور خدا کے حکم سے میں انکار نہیں کر سکتا، اس لیے میں پورے یورپ میں گھومتا ہوں، سوائے مسلم ممالک کے جہاں پہ مجھے بلیک لسٹ کیا ہوا ہے۔ نبوت کی ایک کمیونیکیشن خدا کے ساتھ، ایک ہے کہ وہ گڈ نیوز ہر جگہ پہ پہنچائے اور خدا کے پیغام بھی پہنچائے اور سوال و جواب بھی دے۔ اگر وہ یہ کرنے سے انکار کرتا ہے تو وہ نااہل ہے۔ یہ بات تو میں غفار صاحب کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں ٹیلی فون پہ۔ میں نے فرینکفرٹ میں پروگرام کیا تھا، اور جس میں نے بھی کویسچن آنسر دینے تھے اور دوسروں نے بھی، اور مختلف کرسچینٹی کو اور احمدیت کو، ان سب کو ہی میں نے بلانا تھا۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اگر اتنا خدا سے تعلق ہے نا تو خدا کا پیغام بھی دیں پھر۔ تو وہ نبی نہیں ہو سکتا جس پر خدا اپنی معرفت الہی کی بارش کرے اور موتی بکھیرے، تو اور وہ چپ کر کے بیٹھ جائے 12 سال یا اس سے زیادہ، اور اب یہ جو ذکی غلام ہے یا کوئی اور نبی ہے، ہاں یہ ہے کہ اپنی جان بچائے، لیکن خدا کی زمین بھی تو بڑی لمبی ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن اسے آنا چاہیے اور خدا کا پیغام دینا چاہیے، یہ اس کا فرض اولین ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، ماشاءاللہ آپ کا دعویٰ ایک نبی ہونے کا ہے ہی، اور ایک نبی وہی ہوتا ہے کہ جو آدمی سامنے والا بہت اوپنلی نام وغیرہ نہیں بھی لے رہا تو بھی وہ سمجھ جائیں۔ میرا پوائنٹ ادھر ہی تھا سر، کہ دعویٰ تو ایک شخص کا یہ ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یا عیسیٰ بن مریم کیا ورڈز ہوتے ہیں سر، اردو میری ویک ہے، اور 2000 سال بعد تشریف لائے ہیں، ان کی ایک بھی کوالٹی نہیں، یہ میں آج اوپنلی کہتا ہوں۔ دعویٰ یہ ہے کہ 2028 تک ان کی زندگی ہے، دعویٰ یہ ہے کہ ان کی خبر رسول اسلام صاحب کے برابر میں بنے گی، دعویٰ یہ ہے کہ آدھی دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ یہ اتنے بڑے بڑے دعوائے جات، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہم جیسے لوگ بلانا چاہتے ہیں کہ تشریف لے آئیں، بتا دیں۔ جان کا خطرہ اس لیے نہیں کہ اپنے گھر، اپنے بنکرز یا جو بھی ملٹری سسٹم بنا رکھا ہوگا وہاں پہ محفوظ بیٹھے بیٹھے پیغامات بھیجے جا سکتے ہیں، پھر بھی کوئی ریئیکشن یا اس کا جواب نہیں۔ کل ہی کی بات ہے کہ ایک واٹس ایپ گروپ، پیور ڈسکشن گروپ کے ایڈمن نے یہ بات کہی کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے روحانی فرزند ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ مرزا صاحب ان کی روحانی ماں ہیں۔ ان کی ماں کی کتاب پر ایک سوالات پٹ اپ ہو رہے تھے، اور جب وہ سوالات پٹ اپ ہو رہے تھے تو ہم نے ان سے پکارا کہ ہمارے ہندوؤں میں، یعنی کہ جو میرا بیسک دھرم ہے، اس میں اگر گاؤں کو ماتا کا درجہ دیا جاتا ہے تو گائے دیکھنے کے بعد ہمارے ہندوؤں میں بزرگ عورتیں تک اس کے پیر تک چھوتی ہیں، گائے کو پرنام کرتی ہیں کیونکہ ماں کا درجہ دیتی ہے۔ اور مرزا صاحب کی جمبا صاحب کی روحانی ماں پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، تو آپ کا ایک فرزند ہونے کے ناطے یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ آپ ڈیفینڈ کریں۔ بٹ اس کے بعد اس طرح کی طویلات کا آنا کہ خدا کا حکم یہ ہے نہیں، خدا کا حکم دے گا تو آئیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ میرے خیال سے یہ بیوقوف بنانے والی بات ہی ہو سکتی ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں کسی کی گستاخی نہیں کرتا ہوں۔ آپ کے جو پوائنٹس آئے محترم زاہد خان صاحب، کچھ اور آپ کہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کہہ دیجئے، اور بہرحال بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ جہاں تک میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں، جہاں تک غفار صاحب کا تعلق ہے، یہ یا تو بھول جاتے ہیں بات کر کے یا مکر جاتے ہیں کہ میں نے یہ بات کی نہیں۔ تو کہا کہ 2021 میں جماعت احمدیہ ختم ہو جائے گی،
کوئی شخص اگر جس کا دماغ تھوڑا سا ہلا نہ ہو تو ایسی بات نہیں کرے گا۔ پھر کہا کہ میں خلیفہ بنوں گا، اسلام کی فتح ہوگی، یا میرا دارالخلافہ ادھر ہوگا، سعودی عربیہ کی طرف کہیں بھی ہوگا، لیکن یہ ہوں گے۔ یہ بھی دماغ اور عقل کام نہیں کرتے۔ پھر یہ کہ محمد صاحب کی قبر کو کھود کے مجھے وہاں پہ لٹایا جائے گا، یہ تو بالکل ہی عقل سے عاری کام ہے۔ پھر انہوں نے اور بہت سی باتیں کی ہیں، اور ہر بات سے مکر جانا اور کہنا میں نے کہا ہی نہیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا تھا، یا ان کی ویڈیو بھی ہیں، کہ خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ پھر جب کافی شور بڑھا تو کہا میں نے بھی صبح صبح دیکھا چہرہ۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، ایک قدم آگے 3 قدم پیچھے، کیا اس کا نام نبوت ہے؟ جب ان کی ماں مرزا غلام احمد قادیان پر اعتراض اٹھائے جا رہے ہیں طرح طرح کے، تو اپنی ماں کا ڈیفنس کرنا فرض بنتا ہے ان کا، تاکہ کھل کے سامنے آ جائیں۔ تاکہ مجھے جو بھی گروپ بلاتے ہیں میں کہتا ہوں بلاؤ، لیکن تہذیب کے دائرے میں مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ میری مصروفیات میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ہوگی، کیونکہ میں اکثر سفر میں رہتا ہوں، سیمینار میں رہتا ہوں، اور ابھی بھی میں کتاب جب یہاں پہ ہوتا ہوں تو کتاب لکھتا ہوں، لوگوں کو ٹیلی فون اٹھاتا ہوں، ان کو ایڈوائس دیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں اخباروں کو، میڈیا کو، جیسے آپ پوچھے روز، تو اپنا قیمتی وقت نکال کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ بھی قیمتی وقت ہے جو آپ مجھے دے رہے ہیں، اور اس میسج کو کراس کیا جا رہا ہے۔ تو بہانہ بازی نہیں کرنی چاہیے، اور نبی کا پہلا فرض یہ ہوتا ہے کہ جاؤ اور خوشخبری سناؤ اس دنیا والوں کو، ہر جگہ پہ جہاں بھی آپ کی پہنچ ہے وہاں تک جانا آپ کو لازم ہے، اور گواہ اٹھائے جائیں گے موت کے بعد کہ کیا تو نے میری جو چیز نبوت بنایا تھا، نبی بنایا تھا، توحید کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ بلکہ میں نے تو ان سے یہاں تک کہا تھا کہ یہ عیسائی ریپرزینٹیو بھی آئیں گے، احمدیت کے بھی، مسلمانوں کے بھی، اور میں پھر کوئی ڈسٹرب کر رہا ہے، میں نے کہا تھا میں بیٹھوں گا، لیکن پھر بھی یہ نہیں آئے، تو اب کیا کہا جا سکتا ہے۔ بہترین موقع میں نے ان کو فراہم کیا تھا، بلکہ میں نے کہا تھا میں بھی جواب دوں گا جماعت احمدیہ کو، عیسائیوں کو، جتنے بھی لوگ ہیں، لیکن یہ نہیں آئے۔ تو اپنی تعلیمات ہی پیش کر دیں، جو ان کے پاس تعلیمات ہیں اس کو بھی لے آئے سامنے، تاکہ تھوڑی سی بات آگے بڑھے۔ کوئی ان کی بےزتی نہیں کر رہا، ایسے ان کی تعلیمات پوچھی جا رہی ہیں۔ ایسے تو میرے بھی جو ہمارے گروپ میں نبی ہیں، میں نے ان سے بھی کہا عطر سے، اگر نبی ہو تو بتانا پڑے گا تمہیں، وہ نہیں بتاؤ گے تو مجرم ہوگے خدا کے حضور تم، تو انہیں بتانا پڑتا ہے، اور جو نہیں بتاتا۔ جی محترم فیصل بھائی، بہت بہت شکریہ۔ اور محترم زاہد خان صاحب سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اوپر جو آپ کی ایک آڈیو شیئر کی گئی ہے، جس میں آپ نے بتایا کہ مرزا طاہر احمد صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی اور آپ نے پیغام وغیرہ پہنچایا تھا، جس کو سن کر وہ خاموش سے ہو گئے اور کچھ غمگین بھی تھے، اور پھر دوبارہ میٹنگ کی بات ہوئی لیکن وہ نہ ہو سکی، اور پھر اس کے بعد آپ نے انہیں عالم ارواح میں دیکھا۔ میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جب آپ نے روح کی دنیا میں آپ نے ان کو دیکھا یا آپ کی ملاقات ہوئی، اور وہاں پر انہوں نے آپ کے روحانی دنیا میں اعلیٰ مقامات دیکھے اور انہیں اندازہ ہوا کہ آپ خدا کا دل ہیں اور خدا کی طرف سے تھے، تو پھر انہوں نے کیسا محسوس کیا، یا کیا ان کے تاثرات تھے، یا کیا بات ہوئی، یا وہ کیسی جگہ پر تھی؟ مجھ سے جو کہا انہوں نے، میں وہی الفاظ پیش کر دیتا ہوں۔ مجھے بہت غم ہے، بہت دکھ اور افسوس ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی میرے لیے۔ پھر میں نے انہیں ایک اور بات بھی کہی تھی کہ
کہ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ عورت کا پردہ ختم کرو، اس سے جو اسلام کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ رکی ہوئی ہے، اور جماعت احمدیہ بھی کرے۔ تو روح کی دنیا میں بتایا کہ مجھے بعد میں الہام بھی ہوا، لیکن میں یہ کام نہیں کر سکا۔ تو روح کی دنیا میں پھر کیا کر سکتا ہے آدمی؟ وہاں پھر حساب دینا پڑتا ہے، جیسے وہ آپ کے قرآن میں بھی ہے، جو وہ کر چکے تم سے نہیں پوچھا جائے گا، جو تم کرو گے ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو ان کا ایک میزان ہے فرشتوں کا، اس پر پھر وہ تولتے ہیں۔ میری فطرتاً ایک عادت یہ ہے کہ میں ہمیشہ معاف کر دیتا ہوں، اور اگر دوسری طرف سے کوئی خاموشی ہو جائے تو میں پھر مجبوری سمجھتا ہوں کہ وہ انسان بڑا مجبور ہے۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ فرشتے بھی معاف کر دیں گے۔ میں نے ذاتی طور پہ معاف کر دیا، میں نے ذاتی طور پہ دعا کر دی، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں جو ہمارے خلاف نہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہے، یعنی کہ کم سے کم مخالفت، قتل و غارت کا تو بیڑا نہیں اٹھایا ہوا اس شخص نے۔ تو یہ تو ہے کہ کم سے کم رستہ صاف ہے اور تبلیغ کا کام کیا جا سکتا ہے۔ تو جہاں پہ میں بہت زیادہ اور مجھے زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، جہاں پہ مخالفت ہو، قتل و غارت ہو، تو پھر وہاں میں پیچھے بالکل بھی نہیں ہٹتا، کیونکہ یہ میرا فرض اولین ہے کہ میں خدا کے پیغام کو ہر جگہ پہنچاؤں۔ مطلب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوا۔ جی محترم، میں آپ کی آڈیو سن رہی تھی، آپ نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے الہام بھی ہوا تھا کہ یہ پردہ وغیرہ ختم کرا دیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان خلفاء کو الہام بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ خدا کا ایسا گہرا تعلق ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود الہام پر انہوں نے عمل نہیں کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے انبیاؤں کو جو کچھ بتایا گیا، خلیفہ تو بیچارہ کیا ہے، میں آپ کو اس کی بات بتا دیتا ہوں جو مسیح اور بیٹا تھا روحانی، کہ میں تمہیں آسمانی باتیں کیسے بتاؤں جب کہ تم زمینی باتیں نہیں سمجھتے، اور کہہ یہ رہا تھا کہ زمینی باتوں پہ تم نے میرے قتل کے در پہ ہو گئے ہو، اور کئی دفعہ میں بچ گیا ہوں، تو میں آسمانی باتیں تمہیں کیسے بتاؤں؟ تم تو میرا جینا تو اوپر کر دو گے۔ تو بیچارہ خلیفہ کا جو رینک ہوتا ہے وہ تو اس سے بھی نیچے ہوتا ہے، وہ خلیفہ تو ہوتا ہے، لیکن اس کے جو آلے دوالے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، وہ اس کو وہی بات کرنے کی اجازت دیتے ہیں کہ جو پہلے وہ میٹنگ کر کے آپس میں طے کر لیں۔ خلیفہ یہ نہیں کہ منہ کھولا اور بات کرتی۔ تو ان کے پانچوں خلیفہ کا بھی یہی حال ہے، وہ ساری میٹنگیں کرا کے ہر بات کو سوچ کر، تو وہ کیسے کر سکتا تھا؟ ہاں یہ بتایا مرزا طاہر نے کہ ایک یا دو لوگ ایسے تھے جن سے میں نے بہت ہی قریب میں نے یہ بات کی تھی۔ محترم زاہد خان صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ ان بٹوین، بٹ یہ بہت ہی گہری بات آپ نے بتائی۔ اگر خدا نخواستہ آپ سے کنفیوژن میں نکلی ہے تو سر آپ بتا سکتے ہیں، بٹ اگر آپ اس بات پر قائم ہیں کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ فورتھ خلیفہ جی کو الہام ہوا تھا، تو پھر آپ کو یہ کلیئر کرنا ہوگا سر ایک نبی اور خلیفہ میں کیا فرق رہا، کیونکہ نبی کو بھی الہام ہوتے ہیں اور آپ نے خلیفہ کو بھی بتا دیا۔ تو کیا سبھی خلیفاؤں کو الہام ہوتے ہیں؟ کیا جو 4 بڑے خلیفہ تھے، یہ جتنے بھی ہوں گے مذہب اسلام کے، جنہوں نے پوری دنیا میں لوگوں کو ہاہاکار مچایا، لونڈیاں بنائی، ملکوں پہ قبضے کیے، جنگیں کی، وہ سب الہام کے ذریعے ہوا تھا؟ کائنڈلی سر رہنمائی کریں، شکریہ۔ محترم، اوپر جو آپ کی گفتگو چل رہی تھی فیصل بھائی کے ساتھ، اس میں آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ ہاں آپ کی اور جماعت احمدیہ کی، اشرافیہ کی، یعنی ان کے جو بھی اپر لیول کے لوگ ہیں،
ان کے ساتھ کچھ گفتگو چل رہی ہے، کوئی ڈائلاگ ہو رہا ہے کچھ معتبر لوگوں کے ذریعے سے، جن کا ابھی آپ نام نہیں لے سکتے، لیکن میرے ذہن میں یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ آپ کے اور ان کے عقائد میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ وہ تو کسی صورت میں بھی جو بھی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب فرما گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں، اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہر قسم کے پرانے مذہب اور شریعت کو منسوخ کرتے ہیں، تو کامن گراؤنڈ کہاں پہ ہے؟ نہ ہر خلیفہ کو الہام ہوتا ہے، لیکن ایک مومن کو بھی الہام ہو سکتا ہے۔ مومن تو خیر بڑا اونچا درجہ ہے، بلکہ شہد کی مکھی کو بھی الہام ہوا کہ کچھ چک اور خدا کی فلاحوں کے رستے پر چل۔ تو شہد کی مکھی کو اگر الہام ہو سکتا ہے، بلکہ وہی ہوئی، یہ قرآن بیان کر رہا ہے، وہی کی تیرے رب نے، تو مومن، صوفی، سادھو، سنت اور کسی بھی کو خلیفہ کو بھی الہام ہو سکتا ہے۔ اس کا فیصلہ جو ہے وہ خدا کرتا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ الہام ہوا بعد میں، کیونکہ یہ بات میں بتا چکا تھا کہ میں نے خدا سے سنا ہے کہ یہ عورتوں کا پردہ ختم کیا جائے۔ پھر ہماری بات چیت تو ختم ہو گئی تھی، پھر کسی دورائی پہ الہام ہوا کہ میں درست کہہ رہا ہوں، تو پھر اب روح کی دنیا میں بتا رہے تھے کہ مجھے بہت ہی غم دکھ ہے کہ میں نے بات نہیں مانی۔ محترم زاہد خان صاحب شکریہ۔ کسی کو الہام ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو سر آج کم سے کم امیت اگروال یہ کنفرم کر لیں گے کہ جو بھی تینوں خلیفہ خاص طور سے لوگوں کی 25,000 کلومیٹر اسکوائر پہ بتاتے ہیں قبضہ ذات کیے، ایران کی لڑکیوں کو بھی لونڈیا بنایا گیا، پتہ نہیں کس کس کو بنایا گیا، جزیے کے حکم مسلط کیے گئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ سب وہ اللہ کے حکم تھے، الہام وغیرہ کے ذریعے دیے گئے تھے، کیونکہ اگر اللہ کے حکم نہ ہوتے تو اللہ کم سے کم الہام کے ذریعے ان کو روک سکتا تھا۔ سر بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ میں جواب دے رہا تھا اپنا امیر فیصل صاحب کا، کامن گراؤنڈ ہو یا نہ ہو، لیکن بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھنے چاہیے۔ تو میری طرف سے کوئی کوشش نہیں کی گئی، ہاں لیکن اگر کوئی کوشش کرتا ہے، مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے ایک دفعہ کہا تھا، چاہے ہمارے اختلافات ہیں مذہبی، لیکن اس کے باوجود ہمیں ٹالرنٹ ہونا چاہیے اور بات چیت کا دروازے ہمیشہ کھلے رکھنے چاہیے۔ تو جب ڈائلاگ ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، تو جیسے میں نے پہلے کہہ چکا ہوں امیر فیصل صاحب کے پیغام میں کہ میں خدا کا مسیح الزماں ہونے کے ناطے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہو تو ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہو، کھلی کتاب کی طرح ہو، تاکہ ہر شخص کو، ہر انسان کو سمجھنے کا موقع ملے اور اس سے انسانیت کی بھلائی ہو۔ خدا تعالیٰ بتاتے ہیں، نبی کو بھی بتاتا ہے، صدیق کو بھی، صالحین کو بھی، اور اگر وہ اس الہام کو نہ سنیں، نہ سمجھیں، نہ عمل کریں، تو اس کا خسارہ بھی انہیں آخرت میں بھگتنا پڑتا ہے، regardless what is the circumstances۔ تو ہم ایک مثال لے کر پورے انبیاؤں کو چھیکم چھیک نہیں کرنا چاہتے۔ ان میں سے بہت سے انبیاء ہیں جو مارے بھی گئے، ان کی گردنیں بھی کاٹ دی گئیں۔ تو میں نے پہلے کہا ہے کہ جیسے جج فیصلہ کرتا ہے دونوں کی بات کا سن کے، تو ہم نے دو طرفہ دیکھ کر بات کرنی ہے۔ تو اسے ہم نے ڈکا نہیں لگانا چاہتے، نہ خلیفہ پہ، نہ سادھو پہ، نہ سنت پہ۔ الہام یا وہی ہو، اور اگر وہ نبی نہ مانے یا اس کی امت نہ مانے،
تو پھر خدا آگے چلتا ہے اور پھر ایسی قوم کو ڈھونڈتا ہے جو پھل لے کے ہیں۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ احمدی لوگ ہمیشہ یہ اصرار کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اب بھی کلام کرتا ہے، اور ظاہر ہے آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ خدا کلام کرتا ہے، اور خدا کی یہ ایک صفت ہے کلام کرنا جو معطل نہیں ہو سکتی۔ جس طرح وہ پہلے دیکھتا تھا، سنتا تھا اور بولتا تھا، تو ظاہر ہے وہ صفتیں ابھی تک موجود ہیں، سمیع و بصیر ہے تو بولتا بھی ہے یقینی طور پہ۔ لیکن جب بھی کوئی اور دعویٰ کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس سے کلام کیا، تو پھر احمدی لوگ اور احمدی خلفاء اور ان کی جو اشرافیہ ہے وہ اس بات پر قطعاً کوئی توجہ نہیں دیتی۔ جیسے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ خدا تعالیٰ آپ سے کلام بھی کرتا ہے، آپ کو جلوہ بھی دکھاتا ہے، جمبا صاحب نے بھی دعویٰ کیا کہ ان سے بھی خدا نے کلام کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا اگر ان سے ہی کلام کرے گا تو وہ کلام ہوگا، کسی اور سے کلام ہوگا تو وہ اس کو نہیں مانیں گے؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ کلام کر سکتا ہے، میں بھی کہتا ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم نے اس رت کو بدل دیا ہے کہ کہیں لیکن مانے نہ، یہ تو پھر شیطانی اندھیروں میں جا گرتا ہے انسان۔ تو ہم نے اس رت کو بدل کر اپنی زندگی میں انبیاؤں کو ویلکم کیا ہے۔ یہ اس سے پہلے انسانی تاریخ میں یہ واقعہ نہیں ہوا کہ ایک آدم ہے، اس کے زمانے میں نبی آئے اور انہوں نے پیغام سنے اور آدم نے ان کو سنا، اور خدا کی گائیڈنس جہاں سے بھی ملے ہم لینے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ ہندو نبیوں میں ملے یا بدھ میں یا یہودیت میں یا عیسائیت میں یا اسلام میں۔ یہ خدا کی امانت ہے، یہ یونیورسل ہے کہ اس کو قبول کیا جائے، لیکن ابھی تک یہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ ہم خدا کے ترازو میں تولیں گے اس بات کو۔ جماعت احمدیہ گوارا نہیں کرتی کہ کوئی باہر سے آئے اور نبوت کا دعویٰ کرے، تو انہوں نے اپنے آپ کو شیطانی ترازو میں بٹھا دیا۔ محمد صاحب قرآن میں بھی کہتے ہیں اور حدیثوں میں بھی، لیکن عملتاً تضاد آ جاتا ہے، اور جو کچھ وہ کہہ کے گئے وہی ان کے خلفاء نے کیا، اور آج تک نبیوں کا 1500 سال ہو گئے سب پنتھ سے جدا۔ محمد صاحب اور اس امت نے اپنے آپ کو شیطانی ترازو میں بٹھا دیا، چاہے وہ خلیفہ ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ جب پوچھا گیا کہ جب میں نے کہا تھا یہ خدا کا کلام ہے، یہ جو 10% میں کہتا ہوں کہ انبیاء آئیں گے، پھر حدیثوں میں بھی تو نے کہا، اور اس کے بعد تو نے کیا کیا؟ ہو نہیں سکتا کہ محمد اگر اپنے خلفاء کو کہہ کے جاتے کہ نبی کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کرنا، یہ خدا کا معاملہ ہے، تو سوال نہیں پیدا ہوتا ابو بکر، عمر اور جتنے آئے وہ ان کے قتل کے درپے ہوتے۔ اس رت کو بدلنے والا انسانیت میں پہلا شخص میں ہوں۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ میں چاہ رہی ہوں کہ ایک ہی موضوع کے جو سارے سوال ہیں وہ پہلے مکمل ہو جائیں، اس کے بعد ہم اگلے موضوع کی طرف آئیں، چونکہ اس وقت یہی موضوع جماعت احمدیہ کا چل رہا ہے، لہٰذا اسی ریفرنس سے میں اگلا سوال کرتی ہوں کہ جماعت احمدیہ کا دعویٰ ہے کہ اس وقت زمین پر خدا کا چنا ہوا بندہ صرف اور صرف ان کا خلیفہ مرزا مسرور احمد صاحب ہیں، لیکن جسے خدا نے خود چنا ہے، یعنی اگر بقول ان کے خود اس کو چنا ہے، اس سے خدا تعالیٰ کبھی مخاطب ہی نہیں ہوا، بلکہ مخاطب وہ آپ سے ہوتا ہے، آپ کو بوسے دیتا ہے، گلے لگاتا ہے، سجدے کرتا ہے، پیر دباتا ہے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ نہیں بولتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بات احمدیت جو عام احمدی ہے، ان سے کہلوانے والا کون ہے؟ اس کا جو درخت ہے، یہ جڑ ہے، وہ خود ان کے خلیفہ ہیں۔
کیونکہ جماعت احمدیہ تو لکیر کی فقیر ہے. اب جیسے وہ کہتا ہے یہ لگ جاتے ہیں اس کے پیچھے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اب مجدد باہر سے نہیں آئے گا تو ان کا کام یہ ہے، رہ گیا ہے اب جماعت احمدیہ کا سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی. تو یہ اب وہ پانی ہے جو ٹھہر گیا ہے، اور جو پانی الہام کا، وحی کا، خدا سے ہم کلامی کا ٹھہر جائے وہ گندا ہو جاتا ہے، بدبودار دیتا ہے. اور خدا نے اسے کوئی خاص عہد نہیں کیا ہوا. اور جماعت احمدیہ اس دنیا میں 1% بھی نہیں ہوگی، بلکہ اس سے بھی نل ہے. تو خدا کا جو پیغام ہے وہ جو وہ کہتا ہے وہ تو ہو کے رہے گا کہ جو پودا خدا نے لگایا ہی نہیں وہ اکھاڑ دیا جائے گا، کیونکہ مستقبل جو ہے وہ خدا کی ذات ہے. مستقبل خدا کے ہاتھ میں ہے. تو مستقبل ثابت کر دیتا ہے اور فرق کر کے بتاتا ہے کہ سچائی کیا تھی. تو مرزا یہ مسرور جو ہے، اس کے متعلق جو کچھ میں نے دیکھا ہے، میں اپنی زبان کو باندھی رکھوں تو بہتر ہے. اور ان کے ارد گرد جو ٹولہ بن گیا ہے وہ کیا ہے، میں اس موضوع پر اپنے آپ کو خاموش رکھوں تو بہتر ہوگا میرے لیے، کیونکہ پھر بات کھلے گی تو کہیں سے کہیں پہنچ جائے. جی محترم، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. اور ویسے بھی اگر کوئی بات چیت چل رہی ہے اشرافیہ کے ساتھ تو چپ رہنا ہی بہتر ہے. اب میں اپنا اگلا سوال کرتی ہوں. محترم زاہد خان صاحب، جب پچھلے سال کرونا کا آغاز ہوا تو لوگوں نے ظاہر ہے رہنمائی کے لیے احمدی جماعت کے لوگوں نے اپنے خلیفہ کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی نشان نہیں ہے. اب بیماریاں تو آتی جاتی رہتی ہیں، تو یہ بھی ایک بیماری ہے. اگر یہ خدا کا کوئی نشان ہوتا تو سب سے پہلے میں بتاتا، یعنی خدا سب سے پہلے مجھے انفارم کرتا تو میں آپ لوگوں کو بتاتا کہ یہ کوئی نشان ہے. تو جبکہ جمبا صاحب نے کہا کہ یہ میری سچائی کا نشان ہے اور یہ تب تک پیچھا نہیں چھوڑے گا جب تک کہ لوگ مجھے نہیں مان دیں گے. آپ اس کورونا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جو بات کی ہے ان کے خلیفہ نے، شاید لیک آف قرآن کی تعلیمات کو صحیح پڑھا نہیں، کہ خدا کا نہ کوئی عہد ہے کسی کے ساتھ، نہ کوئی کانٹریکٹ ہے کہ پہلے اسے ہی بتاتا. یہ بھی انتہا پسندی ہے. دوسرے جمعہ صاحب وہی بات آ گئی کہ کہاں میر علی کہاں تیری ثنا. تو جمعہ صاحب اور کہاں کرونا. تو اس کو اگر نشان بنا رہے ہیں تو اگر آدھی دنیا میں مر جائے تو پھر بھی 4 آدمی جمعہ کو نہیں مانیں گے، صرف اس وجہ سے کہ جمعہ کا یہ کہنا کہ یہ کرونا کی بیماری میرا نشان ہے. کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، اور وہ کیا ہے بھان اس نے کنبا جوڑا. مجھے یہ الفاظ بھول جاتے ہیں ہمیشہ. تو ایسی باتیں کرنا، میں بھی اب خدا کا دل ہوں، مجھے تو خدا نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی، بلکہ مجھے ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہے کہ میرے انسانوں پر رحم کرنا ہے، آسان الفاظوں سے پیغام پہنچانا ہے. اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میرے انسانوں سے مجھ سے زیادہ تو نے محبت کرنی ہے. خدا شفقت کے دروازے رات دن کھولے ہوئے ہیں، بلکہ مجھے بھی نصیحت کرتا رہتا ہے کہ کوئی عذاب کوئی بد دعا نہیں کرنی انسانوں کے لیے. اور میں وہ مسیح الزما خدا کا دل ہوں جو یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میری ہزاروں مرتبہ خدا سے آمنے سامنے ہو کے ملاقات ہوئی ہے. تو میں یہ کیسے مان جاؤں
جو یہ چیز جمعہ کہہ رہے ہیں، میں اس کو چیلنج تو نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کی گل افشانیوں سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے، کسی اور کا نقصان نہیں ہوتا۔ اب وہ زمانے گئے نبیوں کے کہ جب کوئی آسمانی یعنی کہ بارش نہیں ہوتی تھی یا کچھ اور ہو جاتا تھا تو فوراً ہی خدا کی طرف منسوب کر دیا جاتا تھا کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ اب تو سائنس ٹیکنالوجی اتنی دور چلی گئی ہے کہ وہ وجہ بھی بتا دیتے ہیں۔ تو جمعہ صاحب سے یہ پہلے پوچھیں کہ ابھی یہ نشان تیرے لیے کیوں ظاہر کیا؟ کیونکہ کرونا ایک درخت ہے، یہ تو ہزاروں سالوں سے بیماری ہے انسان کے جسم میں، اور تیرے لیے اب نشان ظاہر کیا۔ تو ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے جس پہ پچھتانا پڑے اور پھر ان باتوں کو بعد میں چھوڑنا پڑے۔ یہ کرونا بھی ہر سال ایک نئی نوعیت کی بیماری ہے جو لیتی ہے اپنے آپ کو اور پھر غائب بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سائنس جو ہے ان معاملات میں بتا بھی رہی ہے۔ جی محترم، انہوں نے تو یہ فرمایا تھا کہ خدا تعالیٰ کسی قوموں کو تب تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ وہ ان میں کوئی ڈرانے والا نہ بھیج دے۔ تو عذاب کا آنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈرانے والا آ چکا ہے۔ بہرحال یہ ان کا کہنا تھا۔ اب میں ایک اور سوال پیش کرتی ہوں ایک ممبر کا، تو وہ میں ذرا فارورڈ کرتی ہوں آپ کو۔ جی محترم، میں اس کو پڑھ بھی دیتی ہوں۔ یہ ہمارے ایک معزز ممبر کا سوال ہے۔ جب مرزا غلام احمد صاحب بار بار لکھ اور کہہ کر گئے تھے کہ میرے بعد 10,000 اور مسیح اور رسول بھی آ سکتے ہیں، تو پھر ان کی جماعت احمدیہ اور ان کے خلیفوں نے ان کے اس فرمان کی بھی نافرمانیاں کی اور کسی بھی آنے والے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کے لیے آپ کا تفصیلی میسج کیا ہے تاکہ مرزا صاحب کے مومنین کہلوانے والے ان خلیفوں کے چنگل سے آزاد ہو کر دعوے داروں پر دعاؤں کے ساتھ غور کریں؟ شکریہ۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ سخت نافرمان ہے اپنے نبی کے بھی اور اس سے زیادہ خدا کے بھی، کہ ان کا نبی کہہ رہا ہے 10,000 مسیح لائیں گے اور کہلوانے والا وہ پیچھے خدا کی ذات ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ خدا کے نافرمان، اپنے نبی کے نافرمان، اپنے ضمیر کے نافرمان ہے یہ۔ تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا جیسے مسلمانوں کو یہودی بنا دیا، انہیں بھی یہودی بنا دیا۔ میں دیکھ چکا ہوں، عالم ارواح ہیں، یہ یہودیوں سے بھی گئے گزرے۔ جیسے ان کے نبی نے کہا تھا محمد صاحب نے کہ بنی اسرائیل یہ جو یہودی ہیں، مسلمانوں بھی ایسے ہی ہوں گے جیسے ایک پیر کی جوتی دوسرے پیر کی جوتی پر فٹ آ جائے، اور اگر کوئی زنا کرے گا میری امت میں سے اپنی ماں کے یہودیوں میں، تو مسلمانوں میں بھی یہ کام ہوگا۔ یعنی کہ شیشہ بنا دیا یہودیوں کا ان کو۔ تو وہ موڑ جو یہ خلیفہ یا ان کے جو بعد میں آئے کہتے ہیں کہ نبی نہیں آ سکتا، ختم ہو گئی، تو وہ ختم کی مور اب ان پہ بھی لگ رہی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمیعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ تو وہ جو نبی کی مور تھی وہاں تو ختم ہی کر دیا گیا، لیکن جو یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے، یہ مور آج تک لگ رہی ہے۔ کمال ہو گیا، ادھر بھی مور ادھر بھی مور۔ اور پھر قرآن میں خدا کے لیے ہے وَأَوَّلُ وَالْآخِرُ، خدا کی صفات نہیں ہے، میں پہلے بھی ہوں آخر میں۔ تو محمد کا آخر کہاں سے ہو گئے؟ یہ سب سوچنے کے لیے ہے
کہ تلک الانسان نذیب اہل الناس لعلہم یتفکرون، یہ جو قرآن اتارا ہے یہ سوچنے سمجھنے کے لیے، تاکہ تم تدبر کرو اور اس کے جو موتی ہیں ان پر غور کرو۔ جی محترم، یہ دوسرا سوال بھی ہمارے ایک معزز ممبر کا ہے، میں پڑھ دیتی ہوں تاکہ ریکارڈنگ میں آ جائے۔ کیا آپ نے مرزا مسرور کو بھی مرزا طاہر کی طرح خدا کا لایا ہوا پیغام پہنچایا ہے، تاکہ آخرت میں یہ نہ کہے کہ مجھے تو علم ہی نہیں ہوا تھا ان کے دعووں کا؟ تفصیل سے بتائیں، شکریہ۔ میری ملاقات ہوئی تو میں خدا کا وہ مسیح زماں ہوں کہ کوئی میرے سامنے بیٹھ جائے، میں اس کو خدا کا پیغام تفصیلات کے ساتھ پہنچاتا ہوں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، کوئی اور دنیا ہو، کیونکہ مجھے اس دنیا میں سب سے پیاری خدا کی ذات ہے۔ تو اگر موقع مل گیا تو میں ضرور اس کو بتاؤں گا، بلکہ مرزا طاہر جو تھے ان کی ملاقاتوں کا بھی نچوڑ نکالوں گا۔ لیکن وہ حالات اور اب جو میرے حالات ہیں، خدا نے مجھے بڑی نعمتیں دی ہیں، میرا مشن اب بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، تو جس سے بھی ملاقات ہوگی میرا پہلا کام ہی یہی ہے کہ میں اس کو خدا کے متعلق آگاہ کر دوں کہ وہ تعلیمات کیا ہیں۔ محترم، جہاں میں اپنی ایک ناقص سی عاجزانہ رائے دینا چاہوں گی کہ ملاقات تو پتہ نہیں کب ہوگی نہیں ہوگی، اور لیکن اگر آپ اپنا پیغام جو ہے وہ لکھ کے ان کو رجسٹری کر دیں تو شاید یہ بھی اچھا ہو۔ بہرحال میں اگلا سوال کرتی ہوں۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ کا دعویٰ ہے، آپ کا اس دور کے آدم ہونے کا بھی دعویٰ ہے، تو جہاں تک مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا ذکر ہے تو انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ میں آخری دور کا آدم ہوں۔ جس طرح پچھلے آدم کے ساتھ حوا بھی پیدا کی گئی تھی، یعنی وہ جوڑا بنایا گیا تھا، اسی طرح میرے ساتھ بھی ایک جڑواں لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام جنت تھا۔ وہ کچھ ماہ زندہ رہ کر فوت ہو گئی۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ اول آدم اور آخر آدم کی مشابہت سے وہ دائرہ مکمل ہو جائے۔ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ چاہے 10 دفعہ رجسٹرڈ کر دیں، جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے، جو ایک خلیفہ صاحب نے ارد گرد بااختیار لوگ رکھے ہوئے، وہ چیلے، وہ چمچے، ان کی اجازت کے بغیر تو وہاں کوئی آگے پیغام ہی نہیں جاتا۔ اب میں حق کی بات کہوں گا تو پھر یہ تکلیف ہوتی ہے ان کو، تو وہی ہیں جو فیصلے کرتے ہیں، ان میں ہی وہ لوگ ہیں جو مال بھی کھاتے ہیں۔ تو میں اس مضمون کو چھوڑ دیتا ہوں یہاں پہ۔ تو وہ مجھے یاد آ گیا کہ اقبال کا شعر کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے مجھے آسمانوں کی طرف اٹھا رہا ہے، میری تعلیمات کو دنیا تک پہنچا رہا ہے، ملکوں تک پہنچا رہا ہے۔ تو اگر ملے تو خیر، نہیں ملے تو مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میرا مشن ان کے بغیر بہت اچھا چل رہا ہے۔ میں اس بارے میں کیا کہوں، یہ میں نے کئی دفعہ پڑھا ہوا ہے کہ اتنی نہ بڑھا پاکی دامن کی حقائق۔ تو یہ جو شوشے اور تفصیلات کرنی ایسی، اس سے نقصان زیادہ ہو جاتا ہے اور فائدہ تو پتہ نہیں ہو نہ ہو ایکچولی۔ تو سلیمان کے وقت میں بھی آدم آیا ہوا تھا، لیکن جو فاؤنڈیشن تھی وہ ڈسٹروائے ہو گئی، کیونکہ سلیمان ایسی عورتوں سے شادیاں کر کے شہزادیوں کو اپنے پاس لایا جس سے وہ ان کے معبودوں کی بھی عبادت کرنے لگی۔ آدم سے مراد، میں نے پھر پہلے بتا دوں،
وہ شخص ہے، آدم آتے رہیں گے کہ جو خدا سے ہم کلام کر کے اور انسانیت کی کشتی منزل پہ پہنچا دے۔ اس آدم کو آپ نبی کہہ لیں، مسیح کہہ لیں، جو چاہیں کہہ لیں، لیکن جو دور ہے وہ آدم کا آتا رہے گا۔ الفاظوں کی ہیر پھیر میں زیادہ نقصان ہو جاتا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، اور کنفیوژن ہو جاتی ہے، میں آدم ہوں۔ میں نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ اس نے مجھے کہا کہ اب نئے آدم کی ابتدا ہے، تو اس سے میں روشنی ڈال دیتا ہوں کہ میری نسلوں میں سے بھی انبیاء اور مسیح آئیں گے، اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں بھی نیا آدم ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پھر وہ نئی اور اس سے زیادہ تعلیمات ہوں گی جو خدا سے خبر پا کے وہ بیان کرے گا۔ تو ہم اس چیز کو یوں ہی چھوڑ دیں تو بہتر ہے، اور یہ کیٹیٹیریا جو ہے یہ خدا کا ہے۔ جی محترم، بالکل درست فرمایا آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام لیا تو مجھے ان کی ایک دعا یاد آ گئی جو قرآن کریم میں ہے کہ حضرت سلیمان نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، جیسی حکومت مجھے دی ہے میرے بعد کسی اور کو نہ دینا۔ یہ دعا جو تھی اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کا کیا مطلب تھا، پلیز اس کو ذرا سمجھا دیجیے۔ تو رات تو سلیمان کو نبی بھی نہیں کہتی، یہ قرآن ہی کہتا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ سلیمان نے کیا خدائی کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ایسی دعا کرے کہ میرے بعد یہ نعمت کسی کو نہ دینا؟ جو بھی ایسی حرکت کرے کہ میرے بعد یہ نعمت کسی کو نہ دینا، یہ روشنی اور نور کی طرف سفر نہیں بلکہ اندھیروں میں سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ جو یہ بعد میں آنے والے ہیں، یہ ان کے مفتی فقی عجیب عجیب عالم وہ بات کو کہیں سے اٹھا کے کہیں پہنچا دیتے ہیں۔ تو کوئی شخص نہیں ہے اس زمین پر آسمانوں پہ کہ ایسی دعا کرے کہ میرے بعد یہ نعمت کسی اور کو نہ دینا۔ اور سلیمان تو جو میں ملا ہوں عالم ارواح میں، اس کا تو نبی کا بھی درجہ نہیں ہے جو قرآن بتاتا۔ جی محترم زاہد خان صاحب، بہت شکریہ۔ ٹائم بھی کافی ہو گیا، آلموسٹ 1.25 گھنٹے ہو گئے ہیں، لیکن اتنی دلچسپ بات چیت چل رہی تھی کہ اس میں احساس ہی نہیں ہوا۔ اب میں آپ سے اپنا لاسٹ کوشچن کرتی ہوں، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھ لیتے تھے، اور وہ جب ایک دفعہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہدہد کہاں ہے، اور ہدہد اپنے غیر حاضر ہونے کی مجھے کوئی صحیح جسٹیفیکیشن بتائے ورنہ میں اس کو ذبح کر دوں گا وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ ایک چیونٹیوں کی بستی سے گزرے تو چیونٹیاں بات کر رہی تھی تو وہ بھی انہوں نے سن لیا، اور ہوائیں ان کے تابع تھیں اور جن ان کے تابع تھے اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب جو چیزیں ہیں اس سب کے کیا مطلب ہیں؟ کیا یہ سمبولک ہیں یا اس میں کوئی حقیقت تھی؟ میں ہدہد کو ذبح کر دوں گا، اگر سلیمان اپنے نفس کو ذبح کر دیتا تو بہتر تھا، تو وہ تو ہوا نہیں اس سے۔ ہاں اب تو یہ یورپ میں یہ بات سچ ثابت ہو چکی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں ایکسپرٹ جو پرندوں کی بولیوں کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ ہواؤں پہ اختیار تھا، یہ تھوڑی سی عجیب بات ہے۔ پھر میں وہی کہوں گا
اگر ہواؤں پہ جیسے قرآن کہتا ہے اس کو نبی سلیمان کو اختیار ہوتا تو پھر نبی ہوائیں وہی چلاتے جو ان کی حکم اور ان کی باتیں مانتا، اور جو ان کی باتیں نہیں مانتا وہاں کی ہوا بند کر دیتے۔ تو یہ میں کیا کہوں اب اس پہ، آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ اگر سورج محمد عربی کے ہاتھ میں ہوتا تو پھر یہودیوں پر وہ کبھی وہ سورج وہاں پہ نہ چڑھتا، اندھیرا ہی رہتا۔ یا عیسائیوں کے ہاتھ میں ہوتا تو پوری دنیا پہ اندھیرا رکھتے۔ تو خدا میں معاف کرے کہ ان کا نہ ہواؤں پہ، نہ سورج پہ، نہ کسی اور چیز پہ اختیار۔ جی محترم زاہد خان صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ہو سکتا ہے یہ بھی تمثیلات ہوں اور کچھ ایسی باتیں ہوں سمبولک قسم کی، شاید یہ کچھ ایسی بات ہو، پتہ نہیں۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کا اتنا وقت دینے کا، اور میں فیصل بھائی کی بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں جو اتنا مجھے موقع دیتے ہیں تفصیلی آپ سے بات چیت کرنے کا۔ یہ ان کی گریٹنس ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کے جواہرات کے کاروبار میں بہت زیادہ برکت ہو، اور جواہرات ہیرے، نیلم، یاقوت سبھی کچھ اس میں شامل ہو۔ آپ کا بھی بہت شکریہ مغل اجالا صاحبہ اور امیر فیصل صاحب کا بھی۔ اور یہ انسانیت کی خدمت بھی ہے، اسے ہی انسانیت کہتے ہیں۔ کہ وہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے کہ بس یا بس کی مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ یہ مذہب بھی انسانیت کا درس دیتے ہیں، اس سے آگے پھر روحانیت شروع ہوتی۔ محترم زاہد خان صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح کافی فروٹفل گفتگو ہوئی اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، بٹ آج میں تھوڑے سے کمنٹس ضرور دینا چاہوں گا محترم عبدالغفار جمبا صاحب کے ریگارڈنگ، کہ ان کو بصد عزت و احترام بار بار بلایا گیا، اور جو کہ ان کے ہزاروں دعوے میں سے ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ان کی روحانی ماں ہیں، ان کی عزت کی بھی دعائی دی گئی، مینس ان کی روحانی ماں کی عزت کی۔ بٹ اس طرف سے انڈائریکٹ ایسے جوابات آ جانا کہ جی اللہ کے حکم کے بنا نبی کچھ نہیں کرتے، اور اللہ کا حکم فی الحال یہی ہے کہ کتاب لکھیں، تو امت اگروال سمجھ لیجیے، امیر فیصل سمجھ لیجیے، یہ ضرور کہنا چاہے گا کہ آپ کی پیش گوئی نہیں ہے کہ 2021 میں جماعت احمدیہ ختم ہو جائے گی، وہ امپاسبل۔ آپ کی پیش گوئی کہ 2028 تک آپ ہیں، تو آپ ہی کے پیش گوئی کے اکارڈنگ 7 سال موجود ہیں، تو کتاب تو پھر بھی لکھی جا سکتی تھی۔ آپ کا دعویٰ عیسیٰ بن مریم ہونے کا، بہت بڑے بڑے دعوے ہیں سر، اور بہرحال ایک ہمارے یہاں ہندی میں کہاوت ہے، کتھنی اور کرنی میں فرق ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کو اتنی ہمت، اتنی استطاعت عطا کرے کہ آپ ہم جیسے ناقص لوگوں کا جواب بھی دے سکیں، کیونکہ رسول مابوس جو ہوتے ہیں، چاہے آپ کا سیکنڈ ری برتھ دیا گیا، چاہے آپ دوسری بار آئے ایز اے نبی، بہرحال نبیوں کا کام پیغامات پہنچا دینا ہوتا ہے، اور آج کے اس جدید دور میں جبکہ آپ گھر بیٹھے پیغامات دے سکتے تھے، آپ کا نہ دینا بہرحال خدا کا اور آپ کا مرضی ہے۔ اب ہم جیسے لوگ جو کہ تلاش میں رہتے ہیں کہ کس کے فالوور بنے، کیا بنے، تو پھر تو آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کر یہی نظر آتا ہے کہ ہر طرف ہے کوئی قاتل، کہاں جائے کوئی۔ بہرحال بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔